बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। काबिल एहतराम माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने जंगे जमल के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल किए थे और अब हम चलते हैं अमीर माविया और जंगे सिफ़ीन की तरफ। प्यारी बहनों, कुछ बातें मैं याद दहानी के तौर पर दोहराती रहूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो दोहराती रहूंगी ताकि आपकी जहन नशीन हो जाए। जंगे जमल का सुना हमने, जिसमें 10,000 आदमी काम आए। हजरत तलहा के आगाज जंग में ही पैर में तीर पेवस्त हो गया, जिस्म से सारा खून खींचकर उस जख्म के रास्ते से निकल गया और वो शहीद हो गए। हजरत तलहा बहुत ही बहादुर, शुजा और ग़ज़वे उहद के हीरो थे। आपको मालूम होगा उन्हीं के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस किसी को जिंदा शहीद को देखना चाहे वो हजरत तलहा को देख ले। हजरत जुबैर हवारी रसूल, खासान रसूल, मददगार रसूल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के भतीजे थे। वो मुसलमानों से लड़ने और खून बहाने पर आमादा ना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया थी, सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके बेटे थे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका लक़ब हवारी रसूल पढ़ा था, यानी रसूल का मददगार। तो वो मुसलमानों से लड़ने और खून बहाने पर आमादा ना हुए। ये जंग मुसलमानों से ही आपस में हो रही थी ना, तो जंग के दौरान ही सबा वादी की तरफ, सबा वादी का मतलब ये अब्दुल्ला इब्न सबा नहीं, सबा ऐन के साथ आता है, एक वादी का नाम है, उस तरफ परेशान और सरगर्दान निकल गए। क्या हालत हुई होगी अपने अपने सहाबा इकराम के बीच में जो कट रहे थे, वो देखकर जो जलीलुल क़दर सहाबा इकराम थे उनकी दिल की हालत क्या हुई होगी। बहुत ही परेशान सरगर्दान वहां से निकल गए। उमर बिन जरमूज नामी सबाई, अब्दुल्ला इब्न सबा की गैंग का उनके पीछे लग गया, ताक़ुब में लग गया और करीब पहुंचकर कोई मसला पूछने लगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ने के लिए नियत बांध ली। उसका जवाब देने की बजाय अल्लाह रब्बुल आमीन की से गुफ्तगू करने के लिए ने नमाज पढ़ने के लिए नियत बांध ली, तो नमाज की हालत में ही बदबख्त ने शहीद कर दिया। दोनों तरफ के मख्तूलीन को दफन कराने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए, उनसे बातें की और मदीना रवानगी का सामान किया। वापसी के वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कई मील तक साथ साथ गए। आपके दोनों साहिबजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन भी साथ साथ थे। इस जंग में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जैसे कि मैंने बताया था, ऊंट पर सवार होकर जंग की थी, इसलिए उसका नाम जंगे जमल पड़ा था। वो ऊंट पर सवार होकर अपने लश्कर को लड़ा रही थी। ठीक है। जंगे जमल के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना दारुल खिलाफा, यानी अपना कैपिटल सिटी कूफा को बनाया और वहीं से जंगे सिफीन की तैयारी की। अब जंगे सिफीन, इसका मुख्तसर सा पिक्चर मैं आपके सामने रखूंगी। अगर तफसील में जाऊंगी तो बहुत ज्यादा एपिसोड्स बन जाएंगे, आपको याद भी तो रखना है ना। प्यारी बहनों, जंगे जमल के कुछ अरसे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जरा गौर से सुनिएगा, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बसरा से कूफा तशरीफ लाए और जरीर बिन अब्दुल्ला को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर माविया के पास बैत लेने की दावत के लिए भेजा, यानी दावत बैत देने के लिए भेजा। उन्होंने दमिश्क पहुंचकर अपने आने की वजह बताई, मगर माविया ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन बाद माविया ने इनकार कर दिया, यानी बैत लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारा अमीर खलीफा मजलूम के कत्ल में शरीक नहीं तो खातिलों की हिमायत तो जरूर कर रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में अमीर मुआविया कहते ही, तुम्हारे अमीर यानी हजरत अली खलीफा मजलूम यानी हजरत उस्मान के कत्ल में शरीक नहीं थे, लेकिन खातिलों की हिमायत तो जरूर कर रहे हैं। जरीर ने वापस आकर हजरत अली को बताया, अब आपके पास सिवाय लश्कर कशी करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौज लेकर निकले। इधर अमीर मुआविया शाम से अपनी फौजों के साथ निकले और मैदान सिफीन में जो दरिया फरात का समंदर का साहिल था वहां जमा हो गए। जो दरिया फरात का साहिल था वहां जमा हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी दरिया फरात को उबूर किया, पार किया और फिर मैदान सिफीन में पड़ाव डाल दिया। प्यारी बहनों, अहद रिसालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में मुसलमानों का सबसे बड़ा लश्कर जंगे हुनैन था, जिसमें 12,000 का लश्कर था।
تینوں خلفاء کے زمانے میں سب سے زیادہ فوج رومیوں کے مقابلے میں یرموک کی جنگ میں تھی. میں نے تفصیل آپ کو نہیں بتائی تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی. کس میں؟ روم کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس میں 40,000 سے زیادہ نہیں تھی. لیکن اس میدان صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمان 80,000 تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمان 90,000 بتایا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور 2 آدمیوں کو امیر معاویہ کے خیمے میں پھر بیعت لینے کی دعوت دینے کے لیے اور لڑائی سے پرہیز کرنے کے لیے بھیجا. حضرت علی صلح چاہتے تھے. بشیر رضی اللہ عنہ نے معاویہ سے کہا کہ دنیا فانی ہے، آپ کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں اعمال کا حساب دینا ہے. میں آپ کو اللہ اور اس دن کی یاد دلا کر کہتا ہوں کہ امت میں تفریقہ نہ ڈالو، مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہیز کرو اور امیر کی اطاعت میں تاخیر نہ کرو، دیری نہ کرو، امیر کی اطاعت کر لو. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا، تم نے یہ واعظ و نصیحت حضرت علی کو کیوں نہیں سنائی؟ مجھے ہر مسلمان کی جان اپنی جان سے زیادہ امیر عزیز ہے. یہ امیر معاویہ کا جواب ہے. میں قرآن کو نظر انداز اور فراموش نہیں کرنے دوں گا. ایک جنت کا مبشر، خوشخبری پانے والا، خلیفہ رسول کا قائم مقام، صحابی کے ظالمانہ قتل کا حساب بتاؤ کہاں جائے گا؟ وہ حضرت عثمان کے قتل کا حساب پوچھتے ہیں کہ اس کے طرف سے کوئی ریاکشن نہیں ہوا تو وہ کہاں جائے گا اس کا خون کا حساب. اس کے بعد دوسری سفارت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور 3 اشخاص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے دوبارہ امیر معاویہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مگر یہ سفارت بھی ناکام رہی. سفارت کہتے ہیں سفیروں کو بھیجنا صلح صفائی کے لیے. پھر تیسری سفارت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی. اس کے بھی 4 ارکان تھے، 4 لوگ تھے امیر معاویہ کی طرف سے، حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخنس بن شریق وغیرہ، لیکن کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکا. وہ دونوں پارٹیوں کے خیالات میں سخت اختلاف تھا، پھر بھی اگر ٹھنڈے مزاج کے صبر و تحمل کے ساتھ بات چیت کرتے تو شاید غیظ و غضب کا دھند چھٹتا، پھر کوئی نتیجہ نکلتا. لیکن دونوں طرف کے سفیر جو امباسڈرز جو تھے وہ حکمت سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیا تو بات نہیں بنی، کوئی حل نہیں نکلا. جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کا تعلق ہے، آپ نے صلح صفائی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. وقفے وقفے سے پیغام صلح دیتے رہے اور دوستی کی خوشخبری سناتے رہے. دونوں لشکروں کو میدان صفین میں پڑے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تو امیر المومنین نے اعلان کیا کہ اب طاقت استعمال ہوگی اور تلوار فیصلہ کرے گی. سفر کی پہلی تاریخ تھی اور 37 ہجری کو کچھ دستے دونوں طرف سے مقابلے پر آئے، تیر پھینکے اور چلے گئے. اسی طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا. بالآخر سفر کی 8 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج پر پرجوش خطبہ دیا اور صبح کی نماز کے بعد پرزور حملہ کر دیا. پیاری بہنوں، میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، جب میں شامی کہوں سیریا والے تو یہ امیر معاویہ کی فوج ہوگی. سیریا کو شام کہتے ہیں نا، سیریا کی فوج شامی فوج. سیریا میں کون تھے؟ امیر معاویہ تھے، تو امیر معاویہ کی فوج. اور عراقی بولوں تو حضرت علی کی فوج، یہ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جب امیر معاویہ کی فوج پر یعنی شامیوں پر دباؤ پڑنے لگا تو انہوں نے اپنے نیزوں پر قرآن باندھ کر اللہ کا واسطہ دیا اور کہا اس لڑائی کا انجام ہر حالت میں دونوں کے لیے تباہی ہے. اگر اہل عراق مٹ گئے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج مٹ گئی تو کس کا نقصان ہوگا؟ اور مشرقی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر شامی فنا ہو گئے یعنی شامی کا تو کون؟ امیر معاویہ کی فوج، تو عیسائیوں کی الغار کو کون روکے گا اور مغربی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ قرآن دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو جب یہ اس طرح کا انہوں نے اٹھا کر یہ بات کہی تو لڑائی رک گئی اور طے پایا کہ 2 ارکان ثالث مقرر ہو جائیں، یعنی ان کی طرف سے ایک، ان کی طرف سے ایک، اللہ کی کتاب کی روح سے دونوں فریقوں کا فیصلہ کریں. ایک ان کی طرف سے حاکم یعنی انصاف کرنے والا، ایک ان کی طرف سے، دونوں مل کر قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑے عالم تھے دونوں بھی، دونوں کو قرآن فہمی تھی، تو بہرحال وہ مقرر ہوئے اور فیصلے کی میعاد 6 مہینے رکھی گئی، 6 مہینے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے کر کے یہ تباہ کن جنگ ختم کر دیں۔ تو اس طرح یہ تباہ کن جنگ ختم ہوئی، جس میں 90,000 قیمتی جانیں، قیمتی افراد خاک و خون میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر ہم جانی نقصان کا سرسری کمپیریزن کریں تو معلوم ہوگا کہ نبوت کے دور میں جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک 11 سال مدنی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی، ان میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2,500 یا 3,000 سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر صرف جنگ جمل اور جنگ صفین میں کام آنے والوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ جنگ جمل میں 10,000، جنگ صفین میں 90,000 کام آئے۔ اب یہ سالس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کے فیصلے میں تم نے 2 آدمیوں کو سالس کیوں مانا، جبکہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں ہی پھوٹ پڑ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضرت علی کی خلافت سے بھی خروج کر لیا، نکل گئے، اور حضرت علی کو اور معاویہ دونوں کو کافر قرار دے دیا۔ غرض یہ کہ اہل عراق کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج جس وقت کوفے سے سیریا کو نکلے تھے تو متحد تھے، ایک تھے، لیکن جب صفین سے واپس ہوئے تو آپسی دشمن اور مخالف تھے، ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے دشمن۔ راستہ بھر ہر منزل میں آپس میں لڑتے رہے۔ اس کے بعد 2 حکم 2 سالس کے درمیان فیصلہ ہوا، 6 مہینے تک 2 جو ہوئے۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بہت تفصیلی یہ ہے وہ، بس اتنا بتاؤں گی کہ امیر معاویہ کا سالس دلائل کے ساتھ امیر معاویہ کو برحق بتا رہا تھا، اور حضرت علی کے سالس حضرت علی کو برحق پورے دلائل کے ساتھ پروو کر رہے تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے کسی کو خلافت نہ دی جائے، لیکن خلیفہ بنے گا کون خلیفہ ہو؟ تو بہرحال اس کے بعد حضرت علی کے حامیوں میں سے، حضرت علی کے جو سپورٹرز تھے، پارٹی تھے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا نا 2 گروہ ہو گئے تھے۔ اس میں ایک جو نیم جنونی کا تو آدھے عقل والے کہتے ہیں نا، اس طرح وہ گروپ حضرت علی کی اس سے نکل گئے، ٹیم سے نکل گئے، اور عبداللہ بن وہب نامی ایک شخص کو اپنا امیر بنا لیا، اور اپنے خلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ، ان کے خلاف جو بولتا تھا ان کو اور حضرت علی کے سپورٹرز کے ساتھ جنگ و قتال شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، اور یہ لوگ معاویہ کے ساتھی یا بنو امیہ کہہ لیں اور حامیان علی یعنی بنو ہاشم کہہ لیں، سب کو دین سے خارج سمجھنے لگے۔ یعنی امیر معاویہ کی ٹیم کو بھی، حضرت علی کی ٹیم کو بھی، تمام کے تمام کافر، تمام کو تمام دین سے خارج سمجھنے لگے۔ میں نے آپ کو عناصر بتائے تھے، وہ عناصر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عنصر وہ ہے جو کٹر عبادت گزار تھا، لیکن اپنے آپ کے سوا عشرہ مبشرہ کو بھی وہ گمراہ سا کہتا تھا، صرف اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، اپنی عبادت پر تکبر تھا۔ ایسے لوگ جو حضرت علی کی ٹیم میں تھے وہ نکل گئے، اور امیر معاویہ کو بھی، امیر معاویہ کی ٹیم کو بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ٹیم کو بھی دین سے خارج، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جنگ اور وہ لوگ اپنے ان کے خلاف جنگ و قتال شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، اور یہ لوگ دونوں کی ٹیم کو دین سے خارج سمجھنے لگے، اور تمام صحابہ اکرام کو، عشرہ مبشرہ کو، خلفائے راشدین کو کھلم کھلا کافر کہنے لگے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے میں نہایت سخت اور انتہا پسند تھے، ایکسٹریمزم، ایک طرح کی دیوانگی اور تکبر ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس گروہ کو خوارج اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی سے بیعت کر کے، اطاعت کا وعدہ کر کے پھر اس سے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا مگر بے سود۔ کچھ دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا، تو آپ کے فوج میں ہی چونکہ پھوٹ پڑ گئی تھی تو ہیلے بہانے ہونے لگے۔
بعض نے مخالفت کی، بعض نے بہانے تلاش لیے، بہت کم لوگ تھے جو خوشی سے سیریا کی محاذ پر جانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمان بن گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پرجوش تقریریں کر کے جنگ پر ابھارتے، مگر بیکار، لا حاصل۔ آخر کار جب آپ مایوس ہو کر لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دیا، اس کے برعکس اہل شام یعنی امیر معاویہ کی حکمت عملی اور ان کے بیہیویئر سے بہت ہی چالاک گورنر تھے امیر معاویہ، تو ان کی فوج ان کی تابع فرمان تھی۔ بہت سارے اسلامی ممالک امیر معاویہ نے فتح کر لیا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس وقت ان ہول حالت یہ تھی کہ امت کا شیرازہ متفرق اور نظام ابتر تھا۔ حضرت علی کو رنجیدہ کرنے والا ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کی طرف سے بصرہ کے والی تھے، بصرہ کے گورنر تھے، ناراض ہو کر مکہ چلے آئے۔ آپ کی خلافت میں کوئی کامیابی نہیں، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ جس کی؟ حضرت علی کی۔ پورا دور، ان کا پورا پیریڈ 4 سال 2 دن، 4 سال 9 مہینے، اس میں 2 دن کم تھے۔ ٹھیک ہے، 4 سال 9 مہینے، بہرحال 2 دن کا چھوڑیے، تقریباً 5 سال ان کی خلافت چلی، لیکن پورا پیریڈ صرف خانہ جنگی کے نظر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ عراقیوں نے عموماً اور کوفے والوں نے خصوصاً اپنی فطرت اور اپنی سرشت کے مطابق حضرت علی سے بے وفائی کی۔ ان کی گھٹی میں بے وفائی پڑی ہوئی تھی پیاری بہنوں، کوفہ کے لوگوں میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس حالت سے سخت غمزدہ تھے، مگر مجبور اور بے بس تھے۔ آپ بہنوں نے تمام اختلاف رائے کہہ لیں یا اختلافات کہہ لیں، آپ نے دیکھ لیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے درمیان، لیکن پورے جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، ساری زندگی پچھتاتی رہی۔ اب ہم آتے ہیں شہادت کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر تھے جو پورا جمہور جو رائے دیتا ہے، کس طرح یہ تمام دلائل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گی، یعنی پروفس۔ یہ تمام دلائل حضرت علی کے برحق ہونے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے، اور وہ حضرت جو 6 میں کی کمیٹی تھی، اس میں حضرت عثمان اور حضرت علی تھے۔ حضرت علی داماد رسول تھے، سابقون الاولون تھے، بدری صحابی تھے، صلح حدیبیہ میں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے حضرت علی کے بالمقابل کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کوئی نہیں اٹھا تھا، نہ حضرت طلحہ، نہ زبیر، نہ امیر معاویہ۔ کوئی خلیفہ بننے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، سیٹ کی خواہش کسی کو نہیں تھی، بس اب مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو بچانے میں مسلمان کام آ گئے۔ تیسرا، قرآن مجید میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان کے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب حضرت علی میں تھے۔ مثلا انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہوتا ہے، اس کے اوصاف جو بتائے گئے ہیں، ایمان لانے میں سبقت کرنا، حضرت علی کا 3 نمبر تھا ایمان لانے میں۔ ہجرت کرنا، حضرت علی نے ہجرت کی۔ بدری صحابی ہونا، حضرت علی جنگ بدر کے صحابی تھے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہونا، یہ بھی حضرت علی تھے۔ اور فتح مکہ سے پہلے کے تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے، سوائے تبوک کے، کہ تبوک میں بھی وہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین، اپنا قائم مقام بنا کر انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور امیر معاویہ جو تھے، وہ فتح مکے کے وقت ایمان لائے تھے، اور اوپر کا ایک کوالٹی بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں، تم میں کوئی لا استوی، اچھا سورہ حدید میں صرف ترجمہ پڑھوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم میں کوئی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ لوگ مقام و مرتبے میں ان لوگوں سے بلند ہیں جنہوں نے فتح مکے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود ڈکلیئر کرتا ہے کہ امیر معاویہ کے مقام و مرتبے سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تختلق الفئۃ الباغیہ، اور اس پر تمام تاریخ نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھے اور اسی میں شہید ہوئے۔ تو مطلب کیا، باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اپوزٹ کا گروہ جو تھا وہ باغی گروہ تھا، کس کا تھا؟ امیر معاویہ کا۔ تو یہ ایک شہادت ملتی ہے حضرت علی کے برحق ہونے کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ شیخ الاسلام حافظ احمد بن تیمیہ فرماتے ہیں کتاب و سنت اور اجماع سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سب مومن و مسلم تھے، لیکن سیدنا علی ابن طالب اور جو لوگ مخلص لوگ جو آپ کے ساتھ تھے زیادہ حق پر تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپوزٹ پارٹی میں تھے اور جنگ جنبیل میں شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کی خبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو زندہ شہید کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، حضرت زبیر کو وہ عمر بن جروس سبائی نے شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت زبیر کا سر مبارک کاٹ کر انعام کے لالچ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھتکارتے ہوئے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے زبیر کا قاتل جہنمی ہوگا، اس کو جہنم کی خبر دے دو۔ اب تھوڑا سا باغیوں کا انجام ہم سن لیتے ہیں۔ باغیوں کا حشر کیا ہوا، باغیوں کا انجام کیا ہوا۔ پیاری بہنوں، بہت سارے عناصر میں نے بتائے تھے۔ اب یہاں جو باغی یہاں لاسٹ تک آئے ان کے تین گروپ، تین طرح کے تھے۔ پہلا یہ وہ جو براہ راست حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے کھلم کھلا، دوسرے وہ جو مدینے تک حملہ آوروں کے ساتھ تھے، تیسرے وہ جو ان باغیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے، یہی بعد میں حضرت علی کی فوج میں بھی شامل ہو گئے تھے۔ باغیوں کو اپنے اول مرحلے میں کامیابی مل گئی کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف ایک ماحول تیار کر دیا، لیکن اس کے بعد کے منصوبوں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جن صحابہ اکرام اور امہات المومنین سے انہیں امیدیں تھیں، انہوں نے پروانہ وار حضرت عثمان کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو ڈھال بنا کر خلیفے کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ ان میں حضرت حسن شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں انہوں نے جو جال بچھائے تھے وہ خلیفہ وقت یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ماحول تیار تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد کی ان کی پلاننگ پوری فیل ہو گئی۔ کیوں؟ جو صحابہ اکرام امہات المومنین سے انہیں امید تھی وہ تمام حضرت عثمان کا ساتھ دیے، یہاں تک کہ حضرت علی سے جو حضرت علی وسیلہ ہی نبی کے بعد علی ہونا ہے، اس طرح کا جو انہوں نے حضرت علی کو چڑھانا چاہا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیور میں تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے کے باہر کھڑا چھوڑا تھا، اور ان سے حضرت حسن زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بعد کے دور میں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کے دور میں بغاوت میں براہ راست ڈائریکٹ جو شامل تھے وہ افراد کا بہت برا حشر ہوا۔ بصرہ سے تعلق باغیوں کا حضرت طلحہ اور زبیر کی افواج نے خاتمہ کر دیا، جس میں حکیم بن جبلہ مارا گیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو تعداد ماری گئی ان میں بھی اکثریت انہی باغیوں کی تھی، کیونکہ سنجیدہ طبقے کی اکثریت اپنے آپ کو کنارہ کش کیے ہوئے تھی۔ محمد بن ابو بکر جو حضرت عثمان کے قتل کے لیے آئے اور بد تہذیبی بھی کی تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آر دلانے پر شرمندہ ہو کر الگ ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی داڑھی پکڑ کر انہوں نے کھینچا تھا۔ تو اس کے بعد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت میں جب حضرت عثمان کے اپائنٹ کردہ تمام گورنروں کو معزول کر کے نئے گورنرز منتخب کیے، تو ایجپٹ کے گورنر حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو بنایا، اور محمد بن ابی بکر کی ناتجربہ کاری کے سبب پورے ایجپٹ میں بغاوت پھیل گئی۔ اس کا فائدہ امیر معاویہ نے اٹھایا اور عمر بن عاص کے ذریعے مصر پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن ابی بکر نے راہ فرار اختیار کی، لیکن انہیں پکڑ کر قتل کر کے گدھے کی کھال میں بھر کر جلا دیا گیا۔ ان کے بعد ان کی لاش کو قتل کر کے ان گدھے کی لاش کھال میں ان کی لاش کو بھر کے جلا دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے محبوبوں کے خلاف جو سازش کرتے ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ حالانکہ ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا، لیکن کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کی بیوی ہو، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مثال، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، پھر
حضرت فرعون کی بیوی، یہ تمام ہم دیکھتے ہیں نا. کوئی کچھ بھی ہو جائے لیکن باغیوں کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتا ہے. تو محمد بن ابو بکر کا حشر یہ ہوا. ان کے بعد مالک بن اشتر نقی گورنری لینے مصر گیا تو راستے میں ایک کسان نے زہر دے کر مار ڈالا، اور حضرت حذیفہ بن یمان کا بیٹا محمد بن حذیفہ نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی تو لوگوں نے انہیں تلاش کیا اور نکال کر مار دیا. امیر معاویہ نے جتنے بھی ملک اکوائر کیے تو سبائیوں کی دال وہاں نہ گلی. جہاں جہاں تک امیر معاویہ کی حکومت چل رہی تھی وہاں سبائیوں کی دال نہیں چلی. اتنے پرفیکٹ گورنر تھے وہ، اتنے چالاک تھے وہ، کسی کے جھانسے میں آنے والے نہیں تھے. اور امیر معاویہ کے زمانے میں باغیوں کا عرصہ حیات زندگی تنگ ہو گئی. انہیں جگہ جگہ تلاش کیا گیا اور حمص میں ایک قید خانہ ان کے لیے بنوایا جہاں رکھ کر ان کی چھان بین تفتیش کی جاتی، اور جس شخص پر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا جرم ثابت ہوتا اسے قصاص میں قتل کر دیا جاتا. اس طرح باغیوں کا اصل مقصد پورا نہ ہو سکا اور وہ حکومت کے آس میں، یہ تمام انہوں نے حکومت کی خواہش میں، سیٹ کی لالچ میں نہ کیا تھا. حضرت علی کو نشان کا کیا بولتے ہیں حاکم بنائیں گے اور ان کی آڑ میں پوری حکمرانی ہم کریں گے، یہ نہ تھا ان کا منصوبہ. لیکن وہ حکومت کے آس میں نیست و نابود ہو گئے. تاریخ نگاروں نے جو اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے ہم ان کو محض پیش کر رہے ہیں، تائید و تنقید کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے. جو جیسا تھا ویسا ہم نے بتا دیا. اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ برا کہنا، یا پھر حضرت علی کو برا کہنا، کسی کو بھی برا کہنا، کسی کے سپورٹ میں بات کرنا، کسی کے اوپر کامنٹس کرنا، یہ حق ہمیں نہیں پہنچتا. تمام کے تمام صحابہ اکرام اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا. یہاں کے جو بھی ہوئے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والا رب العزت ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی نیت میں جو اخلاص تھا وہ دیکھ کر معاف کر دیا ہو، تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں برا یا بھلا کہنے والے. تو پیاری بہنوں، اب ہم آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف. پیاری بہنوں، خلافت راشدہ کا اختتامی حصہ ہم سن رہے ہیں، تو خلفائے راشدین کا مطلب کی یاد دہانی بھی ایک مرتبہ ہو جائے. پھر ایک حدیث سے میں اپنی بات شروع کروں گی. یہ حدیث جسے مسند احمد اور مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے، راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مشکات میں بھی یہ حدیث ہے. حدیث یوں ہے: عن علی قال قال لی رسول فی کا مثل من عیسیٰ، اور جو تشریح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ میں اپنی زبان میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا. کسے؟ حضرت علی سے. یہ مشکات میں بھی بیان ہوئی ہے. اے علی، تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کی مختصر سی تشریح میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. یہ گروہ انتہائی دشمن ہوا، انتہائی دشمنی کی، اتنی نفرت کی جو اچھا ایک، اور دوسرا غلو، محبت میں اتنا غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، جنہیں قرآن صدیقہ کا لقب دیتا ہے. لیکن یہ ایک گروپ جو ہے وہ، یہ گروہ انتہائی دشمن ہوا جو یہود کا گروپ ہے. انتہائی دشمنی کی، اتنی انتہائی نفرت کہ حضرت مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، جو قرآن صدیقہ پاک باز کا لقب اور شرف عطا کرتا ہے، انہیں بدکار اور زانیہ نعوذ باللہ کہا اور ان کی اولاد کو ولد زنا ٹھہرایا. ایسی تہمت لگائی کہ ان کی نسل کو داغدار کر دیا. اور دوسرا گروہ محبت میں انتہا کو پہنچا، محبت میں وہ غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا، وہ بھی صلبی بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا، خدائی میں شریک کر دیا. اور محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ان کا مقام تھا ہی نہیں. تو یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ختم ہوا، اور اس کے حوالے سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سما خال کے الفاظ آئے ہیں. اسی طرح میرے بارے میں بھی 12 اشخاص ہلاک ہوں گے، 12 لوگ ہلاک ہوں گے، بربادی، تباہی اور انتہائی ذلت و ضلالت کو پہنچ جائیں گے. 12 لوگوں کا نام آپ بتاتے ہیں. ایک وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جو میری بے محبت میں افراد کو پہنچے گا، افراد ترفید یعنی ایکسٹریمزم کو. حضرت علی وسیلہ ہی، نبی کے بعد حضرت علی ہونا تھا، جو گروہ ہوا اس کے بارے میں. بے انتہا محبت کرنے والا، محبت میں غلو کرنے والا، اور محبت میں انتہا کو پہنچ کر میرے اندر وہ اوصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہے. بالکل وہی بات عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں وہ نہیں تھے.
پیاری بہنوں، میں نے سینٹ پال کی بات کی تھی بہت پہلے کے ایپیسوڈز میں، جس نے پورے عیسائی عقیدہ توحید کو مسخ کر دیا تھا، عیسیٰ کی محبت کی آڑ لے کر ٹرینیٹی بنا دیا تھا سینٹ پال نے۔ تو اس طرح حضرت علی کے ساتھ بھی ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہلاک ہوگا جو مجھ سے بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، دشمنی میں انتہا کو پہنچنے والا، اور اس سے میری دشمنی یہاں تک پہنچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا اور مجھ پر وہ کرائمز منسوب کرے گا جس کا کوئی سوال ہی نہیں، جن سے اللہ نے مجھے پاک و صاف رکھا ہے۔ اب دیکھیے، پہلا عبداللہ ابن سبا جس نے سینٹ پال کا رول کیا، بلکہ سینٹ پال کا ظہور ہوا ہے عبداللہ ابن سبا کی شکل میں۔ سینٹ پال نے یہ عقیدہ پھیلایا، عیسیٰ کی محبت میں اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تھا۔ اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے کر محمد کی آل اور وسیع رسول کہہ کر حضرت علی کو علانیہ خدا بنا دیا، کھلم کھلا کہنے لگا کہ علی خدا ہے، خدا ان میں حلول ہو چکا ہے، یعنی ان کے اندر اتر چکا ہے۔ اس نے سامنے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے برملا کہا کہ تم خدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر کہا، اگر تم توبہ نہ کرو تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا۔ تو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم خدا ہو اور خدا امتحان لیتا ہی ہے، اور ہم اسی امتحان میں ثابت قدم رہیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خلافت راشدہ کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، بالکل برحق فیصلہ کیا، اور اسے اور اس کے بہت سارے ساتھیوں کو، ایک روایت میں 40 ساتھیوں کا ذکر ملتا ہے، زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔ مرتد کی سزا قتل ہے، اور حضرت علی نے بدترین سزا دی، زندہ جلوا دیا۔ ابن سبا ویسے بھی اسلام کے باہر کا آدمی تھا، نام کو کلمہ پڑا تھا، منافق تھا۔ اب دوسری انتہا کو پہنچے خوارج، وہ عبادت گزار جو اپنی عبادت سے قسم کے مذہبی تکبر کا شکار ہوئے تھے اور اپنے علاوہ سب کو گمراہ اور کافر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ، سابقون الاولون، خلفائے راشدین، تمام کے تمام کو انہوں نے بدترین تہمتیں باندھی، الزامات لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد، اسلام سے خارج، کافر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی تہمتیں باندھی۔ حضرت علی کی نرم مزاجی کو گوارا نہ تھا کہ مسلمان آپس میں خون خرابہ کریں۔ جنگ صفین میں حضرت علی نے سبائی فتنے کو روکنے کی آخری کوشش کی کہ کسی طریقے سے خون خرابے کا معاملہ ختم ہو جائے، اور حکم کے لیے، سالس کے لیے راضی ہو گئے، تو یہ گروہ حضرت علی ہی کے خلاف ہو گیا اور اطاعت سے نکل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تہمتیں باندھی اور کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا۔ حکم کے تعلق سے خوارج کا کہنا تھا، کیا تم اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بناتے ہو؟ یعنی صرف اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یہیں سے اس فرقے کی بنیاد پڑی اور 12,000 لوگ حضرت علی کی فوج سے الگ ہو کر چل دیے، یہی خوارج ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی کی فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور وہ خلیفہ کے نافرمان بن گئے۔ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی امیر المومنین نے، مگر بے سود۔ امیر المومنین کو حالت نے بہت رنجیدہ کر دیا۔ ایک طرف شامیوں کی قوت، امیر معاویہ کی فوج کی قوت روز برس بڑھ رہی تھی، تو دوسری طرف ان کی فوج خود ان پر تنقیدیں کرتی اور ان کو ساتھ دینے سے کتراتی۔ روئے زمین پر اس وقت کے سب سے اعلیٰ اور افضل انسان، سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار، دنیا سے بے غرض و بے رغبت، سب سے زیادہ علم و فضل کے حامل، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے انسان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ لیکن لوگوں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ خود امیر المومنین اپنی زندگی سے اکتا گئے۔ وہ کہتے تھے، یہ اپنی داڑھی کی طرف، اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے، یہ خون سے رنگ دی جائے گی، اور بالآخر یہی ہو کر رہا۔ مسلمانوں کے اندر نفاق اور افتراق دے کر 3 انتہا پسند اور نیم جنونی خارجی، عبد الرحمن، برق اور عمر، تینوں مل کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کہ اس صورتحال سے نجات پانے کی کیا صورت ہے۔ آخر تینوں نے طے کیا کہ موجودہ مصیبت کے اصل ذمہ دار 3 حضرات ہیں، حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص۔ اگر یہ تینوں کو سیاست کے سٹیج سے ہٹا دیا جائے، پالیٹکس سے نکال دیا جائے، تو جھگڑا مٹ جائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی ان میں سے ایک ایک کا قتل کا ذمہ لے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کا، اور برق نے معاویہ کا، اور عمر نے عمر بن عاص کا۔ تینوں خارجیوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے اپنے جو ذمہ لے کو ہی ان کو قتل کر کے رہیں گے یا پھر قتل ہو جائیں گے۔ جمعرات 15 یا 17 رمضان کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تینوں اسی ایک تاریخ میں کوفہ، دمشق اور مصر پہنچ کر ان حضرات کو قتل کریں گے۔ ٹائم تو نہیں، سیم ڈے
تینوں جگہ پر کوفہ کو، دمشق کو اور مصر کو پہنچ کر ان حضرات کو قتل کریں گے۔ چنانچہ ابن ملجم کوفہ پہنچ گیا، اپنے خوارج ساتھیوں سے بھی اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا، اور مقرر تاریخ کو اس مسجد کے محراب کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، گھات لگا کر چھپ کر، جہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ مسجد کی محراب میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس کے پیچھے سے آ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو اس نے سر کے اگلے حصے پر تلوار سے وار کیا، سر کے خون سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ ابن ملجم کہتا ہے، میں نے ان پر ایسا وار کیا ہے کہ اگر پورے شہر والوں پر یہ وار پڑتا تو سب کے سب مر جاتے۔ واللہ میں نے اپنی تلوار کو 1 مہینے تک زہر آلود کیا ہے۔ اس وقت اس نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ لا حکم الا اللہ لیس لک ولا صحابک یا علی، یعنی حکومت صرف اللہ کی ہے، علی تمہاری بھی نہیں، تمہارے ساتھیوں کی بھی نہیں۔ یہ نعرہ لگایا تھا حضرت علی کے سر پر وار کر کے۔ لوگوں نے سب کا پکڑ لیا، زخم گہرا آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن رہے، تیسرے دن رحلت فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سال 9 مہینے 2 دن کم تھے۔ جمعہ کے روز شہادت ہوئی، سحر کا وقت تھا، رمضان کے 15 یا 17 روزے رکھ چکے تھے، 60 پر 3 سال کی عمر تھی۔ 4 سال 9 مہینے خلافت رہی۔ حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفے میں دارالامارہ نامی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ پیاری بہنوں، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، آپ کی عمر بھی 60 پر 3 سال کی تھی۔ خلفائے راشدین کے 4 خلفاء میں ایک صدیق تھے اور 3 شہید، اور تینوں شہیدوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر، عثمان اور علی۔ حضرت علی اور فاطمہ سے جو بچے ہوئے وہ سید کہلائے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی، اور دوسری بیویوں سے جو بچے ہوئے وہ علوی کہلائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وہ فرماتی تھی، علی قائم اللیل اور صائم النہار تھے، یعنی رات کو کھڑے رہتے تھے اور دن کو روزے رکھتے تھے۔ روزے ہی کی حالت میں شہادت نصیب ہوئی، جمعہ کا ہی دن تھا جس طرح کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شہادت ہوئی۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق تینوں خارجی تینوں صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ابن ملجم نے حضرت علی پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ بروک بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ کیا، مگر اس کا وار اوچھا پڑا اور وہ بچ گئے۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے گیا، لیکن اتفاق سے اس دن ان کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا، اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن عاص کے دھوکے میں خارجہ کو شہید کر دیا۔ پیاری بہنوں، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، امیر معاویہ بھی بچ گئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ گئے۔ بہنوں، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت خلافت اور شہادت کے ذریعے مکمل ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اس وقت جو مسلمانوں میں پھوٹ پڑی، آج تک پھوٹ پڑی ہے۔ آپ نے خلفائے راشدین میں سنا ہوگا کہ اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ آج اگر پھوٹ پڑ گئی تو قیامت تک مسلمان ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک نہ صحیح کم سے کم شعوری مسلمان تو بنا دے، اور اللہ کے احکامات پر صدقے دل سے چلنے والے، اخلاص والے بنا کر ہمارا بول بالا کر دے۔ اللہ رب العالمین کافروں کو منہ توڑ جواب دے کر ہماری عزتوں کی، ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔